बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी इंतहाई अहम है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ब्रेकिंग है अब तक की, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। वो ब्रेकिंग मरियम नवाज साहबा के वज़ीराबाद जलसे में, किसी ने, आम आदमी ने उसको किस अंदाज से लिया हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक तजियाकार, एक तजिया निगार, एक सियासत पर गहरी नज़र रखने वालों ने जिस तरीके से उस स्टोरी को लिया होगा, उस ब्रेकिंग न्यूज़ को लिया होगा, आप मेरी गवाही देंगे। वो जलसा गवाह पड़ा है, वो मौजूद है, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। वो सबसे ज़्यादा, सबसे, अब आप कायल हो जाएंगे कि वो सबसे बड़ी ब्रेकिंग है अब तक की। बहुत बड़ी बात की है मरियम नवाज साहबा ने, क्योंकि उन्होंने बात पंजाबी में की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मैसेज है। एक अपना पॉलिसी बयान दिया है, अपनी पार्टी का पॉलिसी बयान। मरियम नवाज साहबा के पास पार्टी की नायब सदारत का भी ओहदा है। उन्होंने एक पॉलिसी बयान दिया है। आजकल वैसे भी पार्टी की जो बागडोर है उन्हीं के पास है। शहबाज शरीफ साहब अंदर हैं, हमजा साहब अंदर हैं। वो जनाब इस तरीके से, और तो और वक्त किस किस तरह का टर्न लेता है, किस किस तरह की करवट लेता है, यही कोई चंद माह पहले तक की बात आप कर लें तो फिर यही मरियम नवाज साहबा होंगी जिनकी यही कोशिश थी कि जी मैं कहीं किसी तरीके से ECL से नाम निकलवा के बाहर चली जाऊं। अब नाम निकाला जा रहा है, वो तब भी नहीं जाने के लिए तैयार। अब वो कोई और वक्त एक टर्न ले गया है ना, वक्त एक करवट बदल गया है ना। अब पता नहीं अब वो क्या, नवाज शरीफ साहब से मैं आता हूं उस ब्रेकिंग पर, लेकिन उस ब्रेकिंग से पहले मैं आपको ये बता दूं कि उस ब्रेकिंग का बैकग्राउंड क्या है। उस ब्रेकिंग का बैकग्राउंड ये है कि आपने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया तो उस वक़्त वो जब इस्लामाबाद से GT रोड के ज़रिए लाहौर गए, या उसके बाद मीडिया टॉक्स हुई यहाँ पर भी, फिर वहाँ जाने के बाद लंदन में भी, फिर ख़ास तौर पे PDM के जो जलसे हुए, उन जलसों में जब वो पहले जलसे में गुजरांवाला में उन्होंने खिताब किया, उस वक्त आपको मालूम है उस खिताब में क्या कुछ उन्होंने, फिर उसके बाद उससे अगले खिताब में तो और भी उन्होंने रगड़ के रख दिया। उन्होंने नाम ले लिए जनरल बाजवा साहब का, जनरल फैज़ हमीद साहब का। उन्होंने कहा नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा एक एक, यानी पूरी सीक्वेंस में यूं उन्होंने नाम लिए और इस तरीके से उन्होंने जवाब मांगे एक एक चीज़ के। तो उसके बाद जनाब कुछ मौलाना साहब ने भी बातें कर ली। फिर मौलाना साहब ने कुछ कहा कि अगर खान साहब जाते हैं तो फलां ये भी जाएं, ये बस। उसके बाद एक खदशा पैदा हो गया, भाई यार ये तो कप्तान के तो चले पीछे हैं ही हैं, ये तो मसला अब एक और यक न शुद्ध दो शुद्ध, ये तो एक और फटा पड़ गया है। ये तो फिर वो, अच्छा आपने फिर ये भी सुना होगा कि जी एक नहीं 3 इस्तीफे, ये आप सब गवाह हैं, इस पे वीडियोस भी हो माशाल्लाह सारे के सारे। आप पॉलिटिकल करंट अफेयर्स से मेरे व्यूअर जो है ना रगबत रखने वाले लोग हैं, ज़ाहिर है हमारा पॉलिटिकल शो है हमारा इस तरीके से, तो उनको मालूम है कि एक नहीं 2 इस्तीफे, कभी एक नहीं 3 इस्तीफे, तो बस ये भी साथ सिलेक्टेड के साथ सिलेक्टर्स भी साथ जाएं। अच्छा, जलसों में भी ऐसी बातें होती नहीं, ये बड़ा खदशा पैदा हो गया, इससे ना बड़े बड़े मसाइल पैदा हो गए। फिर उसके बाद जनाब जरदारी साहब ने भी, फिर कुछ मौलाना साहब को, फिर मौलाना साहब ने नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब की अपनी जमात ने भी, उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा मसाइल हो जाएंगे, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब उनको अपनी इनसिक्योरिटी वो फील करने लगे हैं सिलेक्टर्स, यानी कंट्रोल टावर मजीद इनसिक्योर हो गया है, वहाँ पे इस तरह की तनकीद और वहाँ पे इस तरह का मसला हो गया है। तो ये तो बड़ा अजीबो गरीब सा एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिस सिलसिले में ये दिखाया जाएगा कि मतलब वो कहेंगे कि जी कप्तान तो छोड़ दें, अब तो ये हमारे पीछे पड़ गए हैं, और उनको ना बड़ा अजीबो गरीब। अब उसी तरीके से फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा खिताब नहीं किया, 2 दफ़ा खिताब नहीं किया, फिर खिताब किया तो वो खिताब थोड़ा सा ठंडा था, फिर इशारों किरायों में फिर वो नाम लेने बंद किए, फिर उसके बाद वो दोबारा भी इस तरह से उन्होंने कोई लंबे चौड़े खिताब नहीं किए। फिर उसके बाद मरियम नवाज साहबा के भी खिताब में और उनके टोन में भी ज़रा नरमी आई। इस पे मैंने वीडियोस भी की, मुतादिद वीडियोस, और मैंने कहीं कहा कि ये सारा कुछ जो है ना ये सिलसिला। अच्छा, फिर बैकडोर राब्तों की बात हुई, उन बैकडोर राब्तों का फिर कोई तरदीद भी आई। तरदीद आने के बाद वो भी मैं बताता हूँ कि मरियम नवाज साहबा का फिर उसके बाद क्या बयान आया। इससे पहले उन्होंने डस्का में भी इंतखाबी रैली से खिताब किया, अब वज़ीराबाद में भी उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब किया। और जनाब वो ब्रेकिंग ये है कि उन्होंने कहा, अब देखिएगा ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, अब तक की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग है मैं समझता हूं। ये एक पैगाम गया है,
یہ ایک پیغام کیا ہے. اب ایک پیغام سے اس کس طریقے سے عوام تو خوار ہوئے ہی ہیں. انہوں نے اچھی خاصی تنقید کی عمران خان صاحب پہ، تحریک انصاف پہ، موجودہ حکومت پر، مہنگائی کے حوالے سے، مختلف حوالوں سے کہ جی آپ سے کو ووٹ مانگ رہے ہیں تو ان کے سامنے یہ رکھیں، بل ان کو دکھائیں، ان کو گیس کا بل دکھائیں، بجلی کا بل دکھائیں، ان کے گلے میں سبزیوں کا ہاتھ ڈالیں وغیرہ وغیرہ، ان کو انڈے ماریں، یہ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے کہا عوام تو خوار ہوئے ہیں، لیکن جو سلیکٹر ہیں وہ خجل خوار ہوئے ہیں. یعنی عوام تو خوار ہوئے ہیں لیکن جو سلیکٹرز ہیں، سلیکٹر وہ خجل خوار ہوئے ہیں. تو جو غلطی ہوئی، اب بہت بڑی بات کی ہے مریم نواز صاحبہ نے، وہ کہ انہوں نے اس کو پنجابی زبان کے لبادے میں لپیٹ کے اس کے کانٹینٹ پہ ہو سکتا ہے کہ ملمہ کاری کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن وہ ملمہ کاری بہت سارے جو رغبت رکھنے والے لوگ ہیں، جو سیاست پہ گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس ملمہ کاری کے اندر سے بھی دیکھ لیا. وہ کہتے ہیں کہ جو غلطی ہوئی، انہوں نے پنجابی میں کہا مجھے اتنی خوبصورت پنجابی نہیں آتی، تو بہرحال میں اس کو اردو میں بتا رہا ہوں کہ جو غلطی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جاؤ، تم سے غلطی تو بہت بڑی ہوئی لیکن جاؤ معاف کیا. یہ بہت بڑی بات تھی. یہ وہ فیس، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا. یعنی جاؤ تمہیں معاف کیا لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا. یہ بہت بڑا پیغام تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی طرف سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. یہ وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ جی دو دھڑے ہیں، ایک شہباز شریف صاحب کا، ایک نواز شریف صاحب. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں دھڑوں کا ایک کوئی درمیان میں کوئی کنورجنس پیدا ہو گیا ہے، کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنے جو ساتھ والے باقی ساتھی ہیں ان کی بات بھی کوئی سنی ہے، کوئی آس پاس کی بات بھی سنی ہے. جو وہ جن رابطوں کا ذکر کرتی ہیں، میرا خیال ہے ان رابطوں کا بھی یہ رزلٹ ہے ان رابطوں کا کہ جی دیکھو بس ٹھیک ہے، آپ نے غلطی تو بہت بڑی کی. اب ظاہر ہے یکدم تو بندہ یو ٹرن نہیں لے سکتا نا، اس میں تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اب اس میں بڑی، میں سمجھتا ہوں بہت ہی عقل مندی کی بات کی ہے، بہت ہی ذہانت کی بات کی ہے، بہت ہی ایک طرح سے مصالحت کی بات کی ہے، مصالحت پسندی کی. کہتے ہیں غلطی تو بہت بڑی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے. یعنی کہ یہی جو ان پہ الزام ہے 2018 کے الیکشن کے دھاندلی کا صاحب کا، لیکن جاؤ معاف کیا لیکن آئندہ نہیں کرنا. یہ خیال رکھنا ہے کہ آئندہ نہیں کرنا. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جب سلیکٹرز کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں تو مجھے برا لگتا ہے، کیونکہ ادارہ تو آخر اپنا ہی ہے نا. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ نواز شریف صاحب بھی تو سلیکٹرز کو ہی برا بھلا کہہ رہے تھے، اور صرف برا بھلا نہیں، انہوں نے تو پورا چارج شیٹ کیا ہے. انہوں نے تو نام لے لیا آرمی چیف کا اور DGI کا، اور ان پہ الزامات کی بارش کر دی. تو پھر آج مریم نواز صاحبہ ایک طرح سے منع کر رہی ہیں لوگوں کو کہ آپ سلیکٹرز کو بس برا بھلا نہ ہی کہیں، کیونکہ جب برا بھلا کہتے ہیں تو اس سے ادارے پر حرف آتا ہے، اور ادارہ تو آخر اپنا ہی ہے. یعنی کہ ڈپارٹمنٹ، فوج کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تو اپنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، ملک رل گیا ہے، لیکن ساتھ یہ کہا بڑے ایک زبردست انداز میں انہوں نے کہا کہ میرے پیارے سلیکٹرز آئندہ یہ کام نہیں کرنا، اب یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ جاؤ معاف کی، یعنی بہت بڑا. لوگوں سے یہ بھی کہا کہ پوچھو سلیکٹر سے کہ ہون آرام ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو سوغات آپ لے آئے ہیں، اس طرح کی باتیں کی، ہون آرام ہے، سلیکٹر سے پوچھو. انہوں نے بار بار، کیونکہ ان کا جو ہے نا عوام کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے، وہ کراؤڈ پولر لیڈر ہیں. میں نے پہلے بھی کہا، اسے کسی کو اعتراض نہیں ہے، اس کی کسی کو نہیں وہ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی جواب لے کہ جلسے میں جس طرح سے انداز ہے ان کا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے پنجاب کارڈ کا بھی کھیلنے کا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ دفاع کیا، اور بہت ہی اچھا. پھر اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ ملک کو تو نقصان پہنچا ہے، ضرور نقصان پہنچا، لیکن نواز شریف صاحب کو ساتھ تسلی بھی دلائی، ساتھ دلاسا بھی دیا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی اگلی حکومت ہے اور وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گی. انہوں نے جتنا بھی بگاڑا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ صرف عوام کے لیے نہیں بلکہ سلیکٹرز کے لیے بھی، جن کو وہ سلیکٹرز بولتے ہیں، کنٹرول ٹاور کے لیے بھی پیغام تھا. کنٹرول ٹاور کے لیے 2-3 پیغام تھے. اللہ کرے بھائی ایسا ہی ہو.
اب یہ اچانک ہی بجلی غائب ہو جاتی ہے، میں نے تو اس کو ٹھیک نہیں کیا، میں نے تو دوبارہ کوئی یو پی ایس آن نہیں کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جان بوجھ کے اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں نے کہا یہ لوگ دیکھ لیں۔ یہی وہ حالات ہیں جس کا مریم نواز صاحبہ ذکر کر رہی تھی، یہی وہ حالات ہیں کہ جب بجلی بھی غائب، پھر گیس بھی غائب، پھر اس طریقے سے مہنگائی بھی، ساری چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا، بل بھی پہلے سے 6 گنا زیادہ، اور اچانک ہی کوئی پتہ نہیں، جب مرضی آئے بجلی چلی جائے، سارا دن نہیں ہوتی بجلی۔ یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ جب سردیوں میں یہ حال ہے تو پتہ نہیں خدا جانے گرمیوں میں کیا عالم ہوگا۔ تو وہ خود کہہ رہی تھیں کہ فکر نہیں کریں، نواز شریف صاحب آئیں گے تو ساری چیزیں ٹھیک، اللہ کرے ایسے ہی ہو جائے دوبارہ، جو کہ امید تو ہے عوام کو بھی، عوام کہتے ہیں کہ جناب دوبارہ اس طریقے سے ہو جائے۔ ڈار صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میاں صاحب سے کہتا ہوں کہ بس دعا کیجئے کہ کوئی جلدی کوئی ایسا صورتحال پیدا ہو جائے ایسی ہے کہ میرے لیے تو اور مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ خزانہ میں نے سنبھالنا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے ہی ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور مجھے جتنا ٹائم یہاں سے زیادہ نکلے گا تو اتنا ٹائم مجھے زیادہ لینا پڑے گا۔ خیر، مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کنٹرول ٹاور کو بھی، کہ اس یعنی وہ نہیں کہتے کہ گزشتہ راہ صلات آئندہ راہ احتیاط، اس طریقے سے، تو وہ پھر انہوں نے بولا کہ آئندہ خیال رکھنا، آئندہ ایسے نہیں کرنا جو آپ نے یہ والی غلطی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتلی گلی سے بچ نکلنے کا راستہ دیا جائے۔ بہت بڑی بریکنگ ہے ان کو فیس سیونگ کا۔ بہت سارے لوگوں نے آرٹیکلز لکھے، بہت سارے لوگوں نے تجزیہ کیا، بہت سارے لوگوں نے پیغام پہنچایا، بہت سارے لوگوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی کی کہ کسی طریقے سے آپ ان کو فیس سیونگ دیں۔ بس ان کو چاہیے نا فیس سیونگ، نا بس ایک غلطی ہو جاتی ہے نا، اس غلطی کو معاف کریں، اس غلطی پہ آپ احتجاج نہ کریں، اس طریقے سے آپ ان کو ٹارگٹ نہ کریں۔ تو وہی انہوں نے پیغام دیا کہ چلیں آپ سے غلطی تو بہت بڑی ہوئی ہے لیکن ہم نے معاف کی، چلو جی جاؤ، ہم نے معاف کیا ہے، تو آپ آئندہ ایسے نہیں کرنا، اور ادارہ ہمارا ہے، جب آپ تنقید کرتے ہیں اس پر تو پھر برا لگتا ہے، کیونکہ پھر بھی فوج کا ادارہ تو ہمارا، انہوں نے یہ ساتھ بھی کہا۔ بہت بڑی بات ہے جناب کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے چند روز پہلے ایک میڈیا ٹاک میں، پریس بریفنگ میں یہ کہا کہ کوئی فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہے، کسی سے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں، اگر کوئی ہیں تو ثبوت دیں۔ یہی کوشچن 2-3 روز پہلے مریم صاحبہ سے ہوا تو مریم نواز صاحبہ نے بہت، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں ہے، اتنی بڑی لیڈر اور پھر وہ نون لیگ کی نائب صدر، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو تو علم شاید ہو سکتا ہے ان کو علم نہ ہو، یعنی ڈی جی ایس پی آر کو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بڑی لیول کی بات ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے ڈیفینیٹلی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے یا رابطے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ان سے بھی اوپر کی بات ہے، پھر یعنی ڈی جی ایس پی آر کے بھی علم میں نہیں ہے، ان سے بھی اوپر کی بات ہے، تو اوپر کی تو پھر آپ کو پتہ ہے ان سے اوپر کون ہے اور کس طریقے سے انہوں نے کیسی بات کی۔ اچھا، پھر اس میں نا ایک اور بھی بات ان سے کی گئی، ان سے یہ بات کی گئی جناب کہ یہ جو سارا کچھ سلسلہ ہے، تو پھر تو جو نواز شریف صاحب جس اپنی نظریے کی بات کرتے تھے، جو ایڈیالوجی تھی ان کی، تو اس کے تو خلاف نہیں، انہوں نے کہا نہیں، وہ بات یہ ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اب بیک ڈور ڈپلومیسی کی، ہمیں بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں ہے، جن کو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اچھا، اسی وجہ سے انہوں نے کہا، اسی وجہ سے کہ جب عوام، پنجاب کے عوام کھڑے ہو جاتے ہیں تو سلیکٹڈ سے زیادہ سلیکٹرز کو ڈر لگتا ہے، یہ بھی ساتھ، یعنی سٹک اینڈ کیرٹ دونوں استعمال کر رہی ہیں مریم نواز صاحب، بہت کامیابی کے ساتھ استعمال کر رہی ہیں، بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ پنجاب کارڈ بھی استعمال کر رہی ہیں، اور ان کی سیفٹی بھی، پنجاب کارڈ استعمال کرنے کی حفاظت بھی کر رہی ہیں، اس کا تحفظ بھی کر رہی ہیں، اور اس کا لاجک بھی پیش کر رہی ہیں پنجاب کارڈ استعمال کرنے کا، کہ جب میں سندھ جاتی ہوں تو وہاں پہ میں سندھ کارڈ استعمال کرتی ہوں، جو بلوچستان جاتی ہوں بلوچستان کی بات کرتی ہوں، جہاں خیبر پختونخوا جاتی ہوں خیبر پختونخوا کی بات کرتی ہوں، تو جب میں پنجاب کی بیٹی ہوں تو میں پنجاب کی بات کروں گی، تو بہرحال بہت بڑی بات ہے۔ اور ساتھ جناب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آپ نے سن لیا ہوگا، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے گھر بھی آ کے یہ آفر کریں نا کہ آپ باہر چلی جاؤ، اب نہیں جاؤں گی باہر۔ وہ تو انہوں نے خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک رٹ کی ہوئی تھی جناب کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالا جائے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اب یہ نکال بھی دیں میں تب بھی نہیں جاؤں گی۔ تو یہ حالات تو ایسا پلٹا کھاتے ہیں نا، پھر حالات تو ایسی کروٹ لیتے ہیں نا میرے بھائی، اسی طریقے سے تو ہے نا۔ اب میری اطلاعات کے مطابق
بات یہ ہے کہ سلیکٹرز کو جو ایک تو پیغام جلسے میں دیا گیا نا یہ مریم نواز صاحب کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، بس آپ نے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی، بس یہ گزشتہ جو غلطیاں ہیں وہ معاف ہو گئیں، آئندہ غلطی نہیں کرنی. میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکلی بہت ہی میچور سٹیٹمنٹ ہے، بہت ہی مصالحانہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ظاہر ہے اگر اسی چیز میں الجھے رہتے کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر بڑے مسائل ہو جاتے، پھر وہ بہت بڑی مصیبت ہو جاتی، پھر اس کے بعد ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی کہ نہیں، مطلب کسی کو بھی اپنی سکن سیو کرنی ہو، ان کو یہ پتا ہو کہ اب ہماری سکن نہیں سیو ہوتی، ہماری خیر نہیں ہے، اگر یہ آ گئے تو پھر ڈیفینیٹلی کوئی نہیں آنے دے گا نا، تو پھر بہت ساری مصائب اور مسائل آ جائیں گے نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ معاف ہیں، آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرنا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آئی تھنک کہ ان کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آئندہ کے لیے ہم ایسا نہیں کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ نے بہت بڑا ایک پازیٹیو میسج دیا ہے. اور ساتھ ہی آپ یقین کیجئے میری اطلاعات کے مطابق جن سے میں نے بات کی یا میرے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق وہ نہیں لیں گے بدلہ، وہ نہیں، ان کو سلیکٹرز کو کچھ نہیں کہیں گے، سلیکٹر کو فیس سیونگ دینے کے لیے تیار ہیں. اور جب ان کا یہ ضمنی انتخابات میں یا جنرل انتخاب میں یا جب بھی ان کی گورنمنٹ آئی تو بس وہی یہ آپ جملہ میرا یاد رکھنا، آپ میرا جملہ یاد رکھنا، پھر میرے ویورز اس کی گواہی دیں گے. ان سے کوئی کہیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ان سے ہم جواب مانگیں گے، تو انہوں نے کہا کہ عوام نے جواب لے لیا ہے، یہ ان کا جواب ہوگا. عوام نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، جب عوام نے بدلہ لے لیا ہے تو ہمیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ اسٹریٹجی ہے اور نون لیگ کے اندر یہی چیز ڈسکس ہوئی ہے اور یہی چیز پنپ رہی ہے اور یہی ان کا جواب ہوگا. یہ جملہ میرا سنبھال کے رکھنا، کاٹ کے رکھنا کہ جب بھی ان کی گورنمنٹ آئی، جب بھی انہوں نے کوئی ضمنی الیکشن جیتا، جب بھی انہوں نے جنرل الیکشن جیتا، جب بھی کپتان صاحب گئے، جب بھی ان کی باری آئی تو انہوں نے کہنا ہے، جب بھی ان سے سوال ہوگا کہ آپ نے یا نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان سے جواب لیں گے سلیکٹر سے، تو اب آپ جواب لیں. انہوں نے کہا کہ عوام نے جواب لے لیا ہے، عوام نے بدلہ لے لیا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کو بہت بہت شکریہ.